अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हदीस अम्मार और बागी गिरोह। इस टॉपिक के तहत हम इंशाअल्लाह 4 हिस्सों में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि हदीस अम्मार सही बुखारी में कहाँ कहाँ है, उसके अल्फाज क्या हैं, उसकी नौइयत क्या है। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कुछ लोग जो हदीस अम्मार का गलत माना मफ़हूम बयान करते हैं तो उनकी बुनियाद क्या है, उसका हम जायज़ा लेंगे। तीसरे हिस्से में हम हदीस अम्मार का सही मफ़हूम आपके सामने पेश करेंगे और उस मफ़हूम के क्या दलाइल हैं, उसकी क्या सही बुनियादें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि जो मुतक़द्दिमीन अइम्मा हैं, पुराने अइम्मा हैं, पुराने अहले इल्म हैं, उन्होंने इस हदीस का क्या माना मतलब लिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस हदीस के अल्फाज देखते हैं और ये देखते हैं कि सही बुखारी में हदीस कहाँ कहाँ है। तो देखें, सही बुखारी में हदीस 2 जगह है। एक है हदीस नंबर 447 और दूसरी जगह है हदीस नंबर 2812। अच्छा, ये जो दूसरी जगह हदीस है ना, हदीस नंबर 2812, इसी का हवाला लोग पेश करते हैं। हालांकि इससे पहले सही बुखारी में हदीस आ चुकी है, हदीस नंबर 447, वहाँ से लोग हदीस नहीं पढ़ते। उसकी एक वजह है क्योंकि वहाँ पे हदीस के आखिर में एक लाइन है, एक सतर है, एक जुमला है अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और वो जुमला इस हदीस के मफ़हूम को एक ख़ास रुख देता है, इसलिए लोग वहाँ से नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं 2812। हालांकि हदीस सही बुखारी में सबसे पहले आ रही है 447। तो सबसे पहले सही बुखारी में हदीस जहाँ पे है वहाँ से हम पढ़ते हैं। इक्रिमा कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे और अपने बेटे अली से कहा कि तुम दोनों अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ, फस्मा मिन हदीसिही, उनकी हदीस सुनो। कहते हैं कि फंतलकना, हम दोनों गए अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। फ़ैदा हुआ फ़ी हाइतिन युस्लिहु, वो अपने बाग में थे, बाग को दुरुस्त कर रहे थे। फ़अख़ज़ रिदाअहु फ़अतबा, उन्होंने अपनी चादर उठाई और लपेट के बैठ गए। सुम्मा अनशअ युहद्दिसुना, फिर वो हमें हदीस सुनाने लगे। हत्ता अता ज़िक्र बिनाइल मस्जिद, यहाँ तक कि मस्जिद यानी मस्जिद नबी को बनाने का, उसकी तामीर का जिक्र आया। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा कि कुन्ना नहमिलु लबीनतन लबीनतन व अम्मारुन लबीनतैनी लबीनतैन। कहते हैं कि मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त हम एक एक ईंट ढो रहे थे और अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु 2-2 ईंट ले जा रहे थे। फ़राअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यनफ़ुज़ु तुराब अन्हु, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और उनके जिस्म से मिट्टी को झाड़ते, वयक़ुल, और कहते, वैह अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। यदऊहु मिनल जन्नह, अम्मार तो उस गिरोह को जन्नत की तरफ बुलाएंगे। वयदऊनहु इलन नार, लेकिन वो गिरोह अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को जहन्नम की तरफ बुलाएगा। क़ाल, कहते हैं यक़ूलु अम्मार, ये सुनकर अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़ितन, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ फितनों से। ये आखिर में अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जुमला है वो असल में इस हदीस के पूरे मफ़हूम को एक ख़ास रुख देता है कि ये पूरा वाक़या जो होगा वो फितनों से मुतल्लिक़ होगा, वो फितनों से पनाह तलब कर रहे हैं। यानी अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझ गए कि ये मामला फितनों से जुड़ा हुआ है। फितनों के हालात बड़े ख़तरनाक होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते थे कि मैं फितनों से पनाह तलब करता हूँ। यानी इस हदीस को अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फितनों से जोड़ के देखा है। ये सही बुखारी में हदीस नंबर 447 के तहत है और यही हदीस रिपीट हुई है आगे हदीस नंबर 2812, और उसमें लास्ट में अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज नहीं है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़ितन, और शायद इसी वजह से जो सबाई जहन के लोग हैं वो यहाँ से पेश करते हैं और जो पहली जगह है सही बुखारी में वहाँ से इस रवायत का हवाला नहीं देते। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं कि इस हदीस का कुछ लोग जो गलत मफ़हूम बयान कर रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है, उसका जायज़ा हम लेंगे। देखिए, हदीस आपने सुन लिया, इसमें यह है कि अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी गिरोह कत्ल करेगा, लेकिन ये बागी गिरोह कौन होगा ये सही बुखारी में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसलिए अल्फियतुल बागिया, बागी गिरोह से कौन मुराद है, ये तय करने के लिए आपके पास मजबूत दलाइल होनी चाहिए।
صرف صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھ کے آپ یہ نہیں طے کر سکتے کہ الفیۃ الباغیہ سے کون مراد ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ صحیح بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیں گے، پڑھیں گے، اور ساتھ میں ایک ہی ساتھ میں یہ بھی بول جائیں گے کہ باغی گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، حالانکہ یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حدیث اور فہم حدیث دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی حدیث کا حوالہ دے اور واقعی وہ حدیث صحیح ہو، صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حدیث کا نام لے کے جو چاہے بول دے، بلکہ حدیث تو جانے دیں۔ قرآن مجید کی آیت لے کر اگر کوئی بولتا ہے اور وہ آیت واقعی قرآن مجید میں موجود ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ جو کچھ بول رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے 30 دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ استغفر اللہ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو 30 آیتیں پڑھے گا نا، وہ ساری آیتیں قرآن مجید میں ہوں گی، لیکن جو مفہوم بیان کرے گا وہ قرآن میں نہیں ہوں گی۔ تو ایسے کچھ لوگ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ دیں گے، لیکن جو معنی مطلب بتائیں گے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہوگا۔ جیسے علی مرزا کا معاملہ ہے، یہ اپنی ہر بات کے لیے عام طور سے صحیح بخاری یا صحیح مسلم بلکہ قرآنی آیات کا حوالہ دے دے گا۔ یہ جو آیتیں پڑھے گا وہ تو قرآن میں مل سکتی ہیں، اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیثوں کے حوالے دے گا وہ حدیثیں بھی صحیح بخاری مل جائیں گی، لیکن جو معنی مطلب بیان کرتا ہے وہ اس کے اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ چنانچہ میرا ایک ویڈیو سنیے، میں نے وراثت سے متعلق علی مرزا کی غلطی پر گرفت کی ہے کہ کس طرح سے اس کے سامنے ایک سیدھا سادہ سوال آتا ہے، لیکن وہ غلط جواب دے دیتا ہے، اور غلط جواب کے لیے قرآن مجید کا حوالہ دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کی جس آیت کا حوالہ دے گا وہ آیت تو قرآن میں ہے، صحیح بخاری کی جس حدیث کا حوالہ دے گا وہ حدیث تو صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس آیت اور اس حدیث کا جو معنی مطلب بیان کرتا ہے اس کے اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ آپ ڈیٹیل کے لیے وہ ویڈیو سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح یہ قرآن حدیث پڑھتا ہے اور مطلب اپنے گھر کی بتاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس حدیث کا معاملہ ہے، حدیث عمار کا معاملہ ہے۔ علی مرزا اور اس کے فالوور یہ حدیث پڑھیں گے، لیکن اس حدیث کا جو معنی مطلب بتائیں گے یہ ان کے اپنے گھر کا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ حدیث عمار پڑھیں گے اور کہیں گے کہ اس میں جس باغی گروہ کا ذکر ہے اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا گروہ ہے۔ یہ مطلب یہ بات حدیث عمار میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنے گھر سے اپنے من سے یہ بات بنا کے اس حدیث میں ڈال دیں گے۔ اب اگر ان سے پکڑ کے کوئی پوچھے کہ بھئی ایسا آپ کیوں بولتے، تو یہ لوگ اس پر دو طرح کی دلیلیں دیتے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی کیا ہوتی ہے؟ عقلی گھوڑے، یعنی حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا بولیں گے کہ دیکھو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، اور مقابل میں جو گروہ تھا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور اسی لڑائی میں صفین میں شہید ہو گئے، تو جس کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والے نے ہی مارا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس کی وضاحت کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور علی مرزا بھی یہ بات اپنی ویڈیو میں بول چکا ہے، کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے مروان تھے۔ حالانکہ یہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن میں الزامی جواب کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب علی مرزا اور اس کے منہج پر چلنے والے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اہل جمل میں یہ دونوں لوگ تھے، حالانکہ یہ دونوں جنگ جمل میں ایک ہی گروہ میں تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ دونوں تھے، اور سامنے والا گروہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہاں پہ علی مرزا نے یہ کیسے مان لیا کہ ایک ہی گروہ ہے، اور ایک ہی گروہ کے ایک آدمی نے اپنے ہی گروہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیا؟ یہی بات تو جنگ صفین میں بھی ہو سکتی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گروہ میں تھے اسی گروہ کے کسی آدمی نے ان کو قتل کر دیا۔ اس لیے محض اس بنیاد پر کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف امیر معاویہ تھے، یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ہی مارا ہے یا ان کے گروہ نے مارا ہے، اس بات کے لیے دلیل درکار ہے، بغیر دلیل کی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ نہیں تھا، بلکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خود انہی کے گروہ میں ایک گروہ موجود تھا، اور اس بات کے کہنے والے خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 39021، عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ رأیت عمار یوم صفین، کہ میں نے صفین کے موقع پر، جنگ صفین کے موقع پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لو ضربونا حتی یبلغوا بنا صافات حجرہ لعلمت ان مصلحین علی الحق وانہم علی الباطل۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین ہمیں مارتے ہوئے کتنی دور تک کیوں نہ لے جائیں، تو بھی میں یہی کہوں گا ان مصلحین علی الحق، کہ ہمارے گروہ کے جو اصلاح پسند والے ہیں، جو مصلح ہیں،
وہ حق پر ہیں، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اور یہ لوگ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے وہ باطل پر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں، مُصْلِحِينَ عَلَى الْحَقِّ، کہ ہمارے بیچ میں جو اصلاح پسند والے ہیں، جو اصلاح کی نیت رکھتے ہیں وہ حق پر ہیں، اپنے پورے گروہ کو حق پر نہیں کہا۔ یعنی ان الفاظ میں وہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصلاح نہیں فساد چاہتے ہیں، جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گروہ کو اصلاح پسند نہیں بول رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو اصلاح پسند بول رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہوا کہ اس میں فسادی لوگ بھی ہیں، تو انہی کے گروہ میں ان کے مخالفین موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی سوچ الگ ہے، اس لیے انہی کے گروہ میں موجود ان کے مخالفین میں سے بھی کوئی ان کو قتل کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کیا دشمن کے گروہ کا کوئی فرد تھا؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کا کوئی آدمی تھا؟ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا انہی کے گروہ کا آدمی تھا۔ آپ سوچیں یہ گروہ ایسا ہے کہ اسی گروہ کا ایک شخص اپنے گروہ کی سب سے بڑی ہستی کو شہید کر سکتا ہے، تو اسی گروہ کا کوئی فرد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں قتل کر سکتا ہے؟ اور چوتھی بات، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے کوئی نکل کر آیا، اس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، تو بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس گروہ میں جو گیا تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل گروہ کا فرد تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گروہ میں جن فسادیوں کی طرف اشارہ کیا ہے انہی میں سے کوئی اس طرف چلا گیا ہو اور موقع پاتے ہی ان کو شہید کر دیا ہو۔ چنانچہ ایک روایت دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کی، روایت نمبر 38946، ابن حنفیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حملت علی رجل یوم الجمل، کہتے ہیں کہ جمل کے موقع سے ایک شخص پر میں نے وار کیا، فلما ذهبت اطعنه، تو جب میں اسے مارنے کے لیے بڑھا یعنی اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھا، قال انا علی دین علی ابن ابی طالب، تو کیا بولنے لگا، میں تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ کا ہوں، میں تو ان کے موقف پر ہوں۔ کہتے ہیں کہ فعرفت الذی یرید فترکتہ، تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جو فسادی تھے وہ دوسرے گروپ میں بھی گھس جایا کرتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں منافقین موجود تھے، اس بات پر تو پوری امت کا اجماع ہے، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 24566، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پیشین گوئی فرمائی اور انہیں تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلِيهِ، اور منافقین تمہارے قمیص اتارنا چاہیں تو اس کو مت اتارنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کہا ہے، اور یہ منافقین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں موجود تھے، اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، کوئی بھی شخص کتنا بڑا ہٹ درم ہو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ نفاق میں اپنا دین چھپا لیتے ہیں تو ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ اپنا گروپ چھپا لیں اور یہ ظاہر نہ کریں کہ وہ کس طرف ہیں، اور کسی طرف بھی جا کے کسی کو مار دیں، کسی کو قتل کر دیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حدیث عمار میں باغی گروہ سے امیر معاویہ کو مراد لینے کے لیے جو یہ دلیل دی جاتی نا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے اور وہیں وہ شہید ہوئے، اور مخالف میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اس لیے وہی باغی گروہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی ایک بنیاد تھی۔ ان کی دوسری بنیاد جس کے سہارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ باغی گروہ سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے، تو دوسری بنیاد میں یہ لوگ کچھ روایات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جتنی بھی روایات پیش کرتے ہیں وہ ساری کی ساری روایات مردود ہیں، ضعیف ہیں، ان میں سے ایک روایت بھی ثابت نہیں۔ میں کچھ روایات کی طرف اشارہ کر دوں۔ سب سے پہلی روایت ابو الغادیہ والی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ ابو الغادیہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا۔ یہ روایت بھی پتہ نہیں کیسے پیش کر دیتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے مارا ہے، حالانکہ ابو الغادیہ کے بارے میں یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے آدمی تھے۔ بھئی اگر کسی روایت میں ملتا ہے کہ ابو الغادیہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو اس کا یہ مطلب کیسے نکل گیا کہ ابو الغادیہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھے؟ اس کے لیے خاص دلیل چاہیے، لیکن جس معیار پر یہ لوگ روایتوں کو صحیح مانتے ہیں اس معیار پر ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ابو الغادیہ
یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو الغادیہ سے متعلق جو روایات ہیں اگر ہم اس کے تمام طرق کو جمع کرتے ہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس میں جو قتل والی بات ہے نا کہ ابو الغادیہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ بات اصول حدیث کے معیار پر ثابت نہیں ہے۔ ان تمام روایات کو جمع کرتے ہیں تو اس روایت کا صرف وہ حصہ ثابت ہوتا ہے جو مسند احمد میں حدیث نمبر 16699 کے تحت ہے۔ اس میں کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ابو الغادیہ الجہنی فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العقبہ، کہ یوم عقبہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کیا، یعنی فرمایا کہ اے لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، یعنی تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، یہاں تک کہ اپنے رب سے ملو، جیسے یہ دن حرمت والا ہے تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس علاقے میں۔ الا هل بلغت، کیا میں نے یہ باتیں تم تک، کیا میں نے دین کی باتیں تم تک نہیں پہنچا دی؟ قالوا نعم، تو صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو اس حدیث میں بس اتنا ہی ہے اور حقیقت میں بس اتنا ہی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایات میں جہاں جہاں بھی اس کے آگے وہ قصہ جڑتا ہے، وہ کہانی جڑتی ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسری روایات سے، اس کی سندوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں دوسری اسانید سے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ طرق شاذ ہیں اور صحیح اور ثابت ٹکڑا بس اتنا ہی ہے جتنا مسند احمد کی اس حدیث میں ہے، اور یہی بات اتنا ہی ٹکڑا اور بھی کئی روایات میں موجود ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو ہماری مفصل کتاب آنے والی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اس روایت کی تمام سندوں پہ اور تمام طرق پہ بحث کریں گے اور خلاصہ انشاءاللہ یہی اس میں آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو یہ ایک روایت ہے ابو الغادیہ سے متعلق جو اول تو ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ ابو الغادیہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری روایت جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ مصنف عبد الرزاق کی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 278، لمبی روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شریک تھے، تو جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ پھر یہ سب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی انحن قتلناہ، ہم نے تھوڑی ان کو قتل کیا ہے، انما قتلہ علی و اصحابہ، ان کو تو قتل کرنے والے علی اور ان کے ساتھی ہیں، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو اس روایت میں تو اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پریشان ہو گیا ان کی شہادت پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے۔ چنانچہ اس روایت کو بیان کرنے والے عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جنگ صفین میں تھے ہی نہیں، بلکہ ان کی وفات تو عہد فاروقی ہی میں ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ، جن کی وفات 236 ہجری میں ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن حزم توفی فی خلافتی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرفت الصحابہ میں ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے امام ہیں ابو العباس محمد بن اسحاق ثقفی رحمہ اللہ، ان کی وفات 313 ہجری میں ہوئی، یہ فرماتے ہیں عمر ابن حزم توفی فی خلافتی عمر ابن الخطاب بالمدینہ۔ یہ ابو احمد الحاکم کی جو کنا والی کتاب ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے کہ عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ہو چکی ہے۔ تو یہ دو ائمہ ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور ائمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات عہد فاروقی میں ہوئی ہے۔ تو جب ان کی وفات عہد فاروقی میں ہو چکی ہے، صفین میں یہ زندہ ہی نہیں تھے، صفین میں یہ موجود ہی نہیں تھے، تو اس کا واقعہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند پر مزید تفصیل انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو ہماری کتاب ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کچھ لوگ اس واقعے میں ایک اور گپ بھی شامل کر دیتے ہیں جس کا وجود کسی روایت میں ملتا ہی نہیں ہے، یعنی سند کے ساتھ کسی روایت میں ملتا نہیں۔ میں نے تو کافی تلاش کیا، وہ حصہ سند والی کسی روایت میں موجود ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویل کیا کہ بھئی تم لوگ لے کر آئے اس لیے تم ہی لوگ ان کے قاتل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہی ان کو جنگ میں لے کے گئے تھے۔ حالانکہ یہ بات کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جواب پہنچایا گیا، انہوں نے پھر اس کا یہ الجواب دیا، یہ بالکل گپ ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے۔ میں نے اس کو تلاش کیا تو سب سے پرانی کتاب جہاں یہ مل سکا وہ ابن عبد ربہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 328 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی کتاب العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90 پر یہ موجود ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، ذرا سنیں۔ اس میں یہ ہے
کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقتلک اصحابی، کہ اے عمار تمہیں میرے صحابہ قتل نہیں کریں گے، ولیکن تقتلک الفیۃ الباغیہ، لیکن تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ گویا کہ صحابہ یہ باغی گروہ ہو ہی نہیں سکتے اس روایت کی روح سے جسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات بالکل گپ ہے، سند والی کسی روایت میں اس کا وجود ہی نہیں ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس سلسلے کی تیسری روایت جو بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد 11 صفحہ 96۔ اس میں یہ ذکر ہے، حنظلہ بن خویلد کہتے ہیں کہ بینما انا عند معاویہ اذ جاءہ رجلان یختصمان فی راس عمار، کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو دو لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، یعنی دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے مارا ہم نے مارا ہم نے مارا۔ تو اس میں بھی دیکھیے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہی نے ان کو شہید کیا ہے۔ تو یہ روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ جو ناقدین میں سے ایک بہت بڑے ناقد امام ہیں، وہ اپنی کتاب السنن الکبریٰ حدیث نمبر 8496 کے تحت کہتے ہیں کہ خالفہ شعبہ فقال عن العوام عن رجل عن حنظلہ، تو پہلے وہ اس روایت کو یزید کے طریق سے نقل کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں خالفہ شعبہ، کہتے ہیں کہ شعبہ کی جو سند ہے شعبہ نے اس کے خلاف روایت کی، یعنی جو یزیدی سند ہے نا، یزید کے نام کی جو سند ہے، تو یزید نے جو سند بیان کی وہ سند دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہے، لیکن امام نسائی کہتے ہیں کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے اس واقعے کی جو سند بیان کی ہے اس میں آگے چل کے ایک اننون شخص آتا ہے، ان رجل، ایک اننون شخص آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یزید کے مقابلے میں شعبہ بیان کریں تو شعبہ کی سند ہی مانی جائے گی، یزید کی سند نہیں مانی جائے گی، یہ یزید بن ہارون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی سند کو ہم اس لیے ترجیح دیں گے کیونکہ حشیم نے ان کی مطابقت کی ہے، لیکن یہ مطابقت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ حشیم والی جو روایت ہے اس میں یا تو حشیم کا عنانہ ہے، وہ مدلس ہے، یا پھر حشیم تک جو سند ہے وہ سند ہی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو روایت ہے نا جس میں دو لوگ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے سلسلے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں نے مارا یا میں نے مارا، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کی جو ریئل سند ہے اس میں ایک شخص رجل جو انون ہے، اس کی وجہ سے یہ واقعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کل 3 مشہور روایات ہیں جو یہ بتانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے تھے۔ ایک ابو الغادیہ والی روایت اور ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل سے متعلق روایت، اور ایک یہ کہ دو لوگ جو جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے کہ کس نے قتل کیا۔ یہ تینوں کی تینوں روایتیں ضعیف ہیں، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہیں۔ یہ مشہور 3 روایتیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ بودی ہیں، اتنی زیادہ ضعیف ہیں کہ ان کا ذوف ایک معمولی طالب علم پر بھی واضح ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی طالب علم جو سند کے بارے میں بنیادی معلومات رکھتا ہے وہ ایک نظر دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 5660، اس میں دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ بہت لمبی روایت ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اما تذکر یوم بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجدہ، کہا کہ ابا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے تو ہم لوگ ایک ایک اینٹ ڈھو رہے تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹ ڈھو رہے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا روایت کے اندر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں اپنے والد سے کہ ابا یاد کیجئے کہ جب مسجد نبی بن رہی تھی تو ہم لوگ ایک ایک اینٹ لے کے جا رہے تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹ لے کے جا رہے تھے۔ حالانکہ جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تھی تو یہ باپ بیٹے موجود ہی نہیں تھے، یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم پہ یہ لوگ وہاں پہ حاضر ہی نہیں تھے، تو ایسا کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ لے کے جا رہے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کے نیچے تعلیق چڑھاتے ہوئے کہا ہے، کہتے ہیں ہوا کما ترى خطأ، کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روایت غلط ہے۔ فأين كان عمرو وابنه يوم بناء المسجد، تو عمر اور ان کے بیٹے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے تعمیر مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ان الفاظ کو دیکھتے ہی امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہہ دیا یہ غلط، یہ عبداللہ بن عمرو اور ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس وقت تھے ہی نہیں، اس لیے یہ ایسی بات کیسے بول سکتے ہیں؟ تو بقیہ جو روایات ہیں ان کا یہی حال ہے کہ اگر کوئی سند کا اور متن کا جانکار طالب علم ہے تو ایک نظر دیکھتے ہی پتہ لگا لے گا کہ یہ روایت تو بالکل واہی تباہی روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری دلیل تھی کہ کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے آدمیوں نے کیا تھا۔ تو آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا گیا کہ ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے آدمی تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے ٹاپک کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لوگ نہیں تھے تو پھر آخر ان کو کس نے شہید کیا؟ پھر اس حدیث عمار میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اگر ایک جملے میں بات کہی جائے تو یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیونکہ یہی لوگ حقیقت میں باغی گروہ تھے۔ اور ایک باغی گروہ کے اندر جو بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ ساری صفات ان کے اندر ملیں گی آپ کو۔ مثلا یہ جو گروہ تھا، انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت توڑی، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، خون خرابہ کیا، بلکہ تیسرے خلیفہ کو شہید بھی کر ڈالا، جان سے مار دیا، اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ جائز بھی نہیں تھا، ناحق مطالبہ تھا، اور یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں موجود تھے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی مائیکل انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اس گروہ میں نہ ہوتے نا تو سرے سے یہ جنگ ہی نہیں ہوتی۔ بھائی دوسرا جو گروہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو۔ اگر اس گروہ میں نہ ہوتے تو یہ پوری لڑائی ہی نہیں ہوتی۔ اس پوری لڑائی کی بنیاد ہی یہی ہے۔ بلکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہمارے گروپ میں وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ابن ابی شیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے گروہ میں اصلاح پسند لوگ جو ہیں وہی حق پر ہیں، یعنی جو فسادی ہے نا قاتلین عثمان ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔ تو یہ گروہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اس گروہ کے باغی ہونے میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا کہ یہ باغی نہیں تھے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ باغی تھے اور یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے۔ تو الفیۃ الباغیہ سے مراد یہی لوگ ہیں، اور انہی لوگوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کے کیا دلائل ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کی دلائل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کل 4 طرح کے دلائل پیش کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ہی تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں تھا۔ پہلی دلیل اسی حدیث کا، حدیث عمار کا دوسرا طریق ہے۔ دوسری دلیل حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والی دوسری روایات ہیں۔ اور تیسری دلیل صحابہ کرام کا فہم ہے۔ اور چوتھی دلیل واقع، یعنی واقعاتی جو صورتحال ہے وہ، یعنی حقیقت میں اس وقت گراؤنڈ پہ کون گروہ تھا جو باغی تھا جس کو ہم باغی کہہ سکیں۔ تو یہ کل 4 دلائل ہیں، آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ حدیث عمار کا ایک دوسرا طریق جو مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 2653، اس میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اکرمہ اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ان طریقہ الی ابی سعید، کہ تم دونوں جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اتنی بات صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ فاسمع منہ حدیثہ، اچھا یہ بات بھی صحیح بخاری میں ہے کہ جاؤ ان کی حدیث سنو، لیکن مستدرک حاکم میں کیا ہے؟ فی شأن الخوارج، خوارج کے سلسلے میں جاؤ ان سے حدیث سنو، یعنی خوارج سے متعلق، یعنی اس حدیث کا تعلق ہوگا خوارج سے۔ اب یہ دونوں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو یہ وہی حدیث سناتے ہیں جس میں یہ ہے وہی عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ قال ویقول عمار اعوذ باللہ من الفتن، بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں 447 کے تحت ہے، وہی حدیث ہے۔ تو اس میں ایک لفظ کیا ہے؟ فی شأن الخوارج، کہ خوارج سے متعلق حدیث سننا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کا خوارج سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج سے کوئی تعلق ہو نہیں سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو کسی نے بھی خارجی نہیں کہا ہے، وہ بھی خوارج نہیں، تو پھر خوارج کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا بلکہ انہیں شہید بھی کر ڈالا وہی خارجی ہیں۔ وہ خروج کرنے والے تھے، اس معنی میں وہ خوارج بھی تھے۔ اسی لیے آپ عصر حاضر کے بھی بہت سارے علماء کے فتاویٰ پڑھیں گے، ان کی تحریر پڑھیں گے تو وہ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق فاجر لوگوں نے، خارجی لوگوں نے شہید کیا۔ جیسے شیخ ربیع حفظ اللہ کی کتاب آپ پڑھیں گے جو سید قطب کے بارے میں ہے، اس طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بعد فتاویٰ پڑھیں گے تو یہ تمام اہل علم لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ خارجی تھے۔
تو اس حدیث میں جو یہ ہے خوارج، یہ لفظ انہی پر صادق کر سکتا ہے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ تو یہ جو اس حدیث کا دوسرا طریق ہے، یہ طریق ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد قاتلین عثمان ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اس سے مراد نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو متن ہے اس سے تعلق رکھنے والی دیگر احادیث، وہ احادیث نبویہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ باغی گروہ سے کون مراد ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 2704، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان ابنی ھذا سعید، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور اللہ رب العالمین اس بچے کے ذریعہ، اس لڑکے کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں دو گروہ، علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ان دونوں کو ایک کر دیا، صلح کر لی۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی ہوتا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، اور ایسی صلح کہ خلافت ان کو سونپ دی۔ آپ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ اہل بیت کا ایک عظیم الشان ستارہ، اہل بیت کا ایک سینئر رکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظیم شخصیت، باغی گروہ کو خلافت سونپ دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سونپ دینا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کی تائید فرما رہے ہیں، یعنی مدح کے سیاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر پورے عالم اسلام کا خوش ہو جانا، جھوم جانا، اور اس سال کو عام الجماعہ کا نام رکھنا، یہ صاف بتاتا ہے کہ یہ خلافت باغیوں کو نہیں سونپی گئی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی نہیں تھا، اگر یہ باغی ہوتے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی خلافت ان کو نہیں سونپ سکتے تھے۔ تو یہ بہت زبردست دلیل ہے کہ حدیث عمار میں باغی گروہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ مراد نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 7121، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان یکون بینہما مقتلة عظیمة، کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ لڑ جائے جن کے بیچ میں بڑی لڑائی ہوگی، دعوتہما واحدۃ، ان دونوں گروہ کی دعوت ایک ہی ہوگی۔ ذرا غور کیجیے گا، کہہ رہے ہیں کہ دو گروہ، دو عظیم گروہ آپس میں لڑ پڑے گا، بڑی لڑائی ہوگی، لیکن ان دونوں کی دعوت، ان دونوں کی بات ایک ہی ہوگی۔ اور حدیث عمار میں کیا ہے؟ حدیث عمار میں ہے کہ یدعوہم الی الجنہ، کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ کو جنت کی طرف بلائیں گے، اور وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور باغی گروہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ دونوں کی دعوت الگ الگ ہے۔ آپ بتائیے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت الگ ہے، باغی گروہ کی دعوت الگ ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ جنت کی طرف بلانے والے ہیں، اور باغی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اور بخاری کی یہ حدیث 7121، یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور معاویہ اور ان کے گروہ کی دعوت ایک ہی ہوگی، دعوتہما واحدہ۔ جبکہ حدیث عمار میں کیا ہے کہ عمار اور باغی گروہ دونوں کی دعوت الگ الگ ہوگی، ایک جنت کی طرف بلانے والا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف بلانے والا۔ اور بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ دونوں دعوت ایک ہی ہوگی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ باغی گروہ کا وصف یہ بتایا گیا کہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ اور یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7121، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی جنت کی طرف بلانے والا، دونوں کی دعوت ایک ہے۔ یہ لڑائی جنت اور جہنم کی ہے ہی نہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ باغی گروہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3606، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی ایک علامت بتائی ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ خوارج کی علامت یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات سنے گا وہ اس میں
لے جا کے پھینک دیں گے اس کو۔ غور کیجئے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3606، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اب حدیث عمار دیکھ لیجئے، حدیث عمار میں بھی یہی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، لیکن وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ الفیۃ الباغیہ اس کے اندر خوارج کی علامت پائی جاتی ہے، اس لیے الفیۃ الباغیہ سے مراد خوارج ہو سکتے ہیں، صحابہ نہیں ہو سکتے۔ وہ خوارج جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، حتیٰ کہ ان کو شہید کیا، اور بعد میں ان لوگوں نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی خروج کیا، خوارج بنے۔ تو یہ قاتلین عثمان اصل میں یہی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور مسلم احمد کی وہ روایت جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث نمبر 24566، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پیشین گوئی کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خلافت کی قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي۔ اور منافقین اگر یہ قمیص اتارنا چاہیں، یہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ یہ جہنم کی طرف بلانے والے، یہ جہنمی اور جہنم کی طرف بلانے والے۔ تو الفیۃ الباغیہ کا جو وصف بتایا گیا ہے جہنم میں بلانے والے، یہ وصف صادق آتا ہے قاتلین عثمان پر، کیونکہ وہ خوارج، وہ منافقین، وہ جہنم کی طرف بلانے والے، جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں، اور نہ وہ جہنمی، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کی روح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ سمندری غزوے کی جو روایت ہے صحیح بخاری میں، اس کی روح سے امیر معاویہ تو جنتی ہیں۔ ایک جنتی آدمی جہنم کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ یہ جہنمی قاتلین عثمان یہ دوزخی ہیں، یہ ناری ہیں، اور یہی نار کی طرف جہنم کی طرف بلانے والے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو وصف ہے حدیث عمار میں وہ میچ کرتا ہے خوارج کے وصف سے، اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ مراد نہیں ہو سکتے ہیں الفیۃ الباغیہ سے۔ تو یہ دوسری دلیل تھی کہ حدیث عمار کا جو مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والی جو دیگر احادیث ہم کو صحیح بخاری وغیرہ میں ملتی ہیں وہ بھی بتلاتی ہیں کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے، خوارج ہیں، قاتلین عثمان ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری دلیل صحابہ کرام کے اقوال۔ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بناتی ہوئی کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی نہیں کہا۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی ہے تو عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو پورا نقشہ بدل جانا چاہیے، تمام کے تمام لوگوں کو امیر معاویہ کے خلاف ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دیکھیں۔ تاریخ دمشق کی ایک روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343، سالم بن عبید کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب لڑائی ختم ہو گئی، یاد رہے لڑائی ختم ہو گئی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں زخمیوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو چلتے چلتے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا علاقہ تھا، ان کے جو زخمی جہاں تھے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں فقلت له یا امیر المؤمنین، میں نے کہا اے امیر المؤمنین ان فی اصحاب معاویہ، ہم تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ فقال علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا انما الحساب علی وعلی معاویہ، کہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس کا حساب مجھ پر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا۔ ذرا سوچیں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری معاویہ کے سر اور میرے سر، اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے حساب لے گا۔ حالانکہ اگر شہادت عمار نے یہ فیصلہ کر دیا ہوتا ہے یہ باغی گروہ ہے تو علی رضی اللہ عنہ کبھی ایسی بات نہیں کہتے۔ خوارج کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی، وہاں اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مارے گئے، وہاں نہیں، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ قتل ہوئے ان کی ذمہ داری مجھ پر معاویہ پر ہے، حالانکہ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد نہیں لیتے تھے۔ اور آگے بڑھیں، جنگ صفین کے بعد تحکیم کا وقت آیا، یعنی یہ بات رکھی گئی کہ کسی کو حکم بنا دیا جائے، دونوں میں صلح کی جائے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ شہادت عمار کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحکیم پر راضی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پر راضی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت عمار کے بعد دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ نے بھی، دونوں طرف جتنے صحابہ تھے کسی صحابی نے بھی حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بناتے ہوئے
یہ طے نہیں کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی ہے۔ حالانکہ اگر یہ حدیث ان پر منطبق ہوتی تو معاملہ بڑا آسان تھا، لیکن اس وقت کسی نے بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، بلکہ آگے چل کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت سونپ دی۔ پتہ چلا تمام صحابہ حتیٰ کہ اہل بیت میں سے بھی کسی نے الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد نہیں لیا۔ تو یہ تیسری دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا فہم بھی یہ بتاتا ہے کہ الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ مراد نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی دلیل واقع، یعنی واقعاتی دلیل۔ حقیقت میں واقعی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی تھا ہی نہیں۔ کسی کو باغی کہنے کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں وہ شرطیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر باغی اسے کہیں گے جو حکومت کے خلاف بغاوت کر کے تختہ پلٹنا چاہے اور خود حکومت کو ہتھیانا چاہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی، وہ تختہ نہیں پلٹنا چاہتے تھے، نہ خلافت کے طلبگار تھے۔ باغی کے اندر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خون خرابہ کرتا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنا ڈیفنس کیا، انہوں نے خود آگے بڑھ کے اٹیک نہیں کیا۔ وہ پہلے سے ایک اسٹیٹ کے امیر تھے، پہلے سے، اور اسی پر قائم تھے، انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا بچاؤ کیا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے کسی کو نہیں مارا۔ تو باغیوں کا جو یہ وصف ہوتا ہے نا، خون خرابہ کرنا، یہ وصف بھی اس گروہ میں نہیں پایا جاتا۔ تیسری چیز، باغیوں کا مطالبہ ناحق ہوتا ہے، ان کا مطالبہ حق پر نہیں ہوتا ہے، ان کا مطالبہ حق کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی گروہ حق پر ہو اور حق چیز کا مطالبہ کرے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا اس کے حق ہونے پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے، اس مطالبے کو کسی نے بھی غلط نہیں کہا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مطالبے کو غلط نہیں کیا۔ بہت ہوا تو اس کام کو ڈیلے کرنے کی بات کہی گئی، ملتوی کرنے کی بات کہی گئی کہ قصاص کا کام بعد میں ہوگا، لیکن یہ کہ قصاص لینا درست نہیں ہے یا مطالبہ ناجائز ہے، مطالبہ ناحق ہے، یہ بات عالم اسلام میں سے کسی نے نہیں کہی ہے۔ تو یہ جو باغی کے اندر صفت ہوتی ہے نا کہ ناحق کوئی مطالبہ کرے، ناجائز مطالبہ کرے، یہ چیز بھی ان کے اندر نہیں تھی۔ اس طرح سے باغیوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بیعت کر کے مکر جاتے ہیں، پہلے خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں، بعد میں مکر جاتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز بھی نہیں تھی، وہ تو شروع ہی سے خلاف تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، وہ تو شروع ہی سے کوئی عہد لیا ہی نہیں، پہلے ہی سے بیعت میں داخل نہیں تھے، تو بیعت توڑنا کیسے کہیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ تھا اس گروہ کے اندر باغیوں کے اوصاف نہیں پائے جاتے تھے، یعنی واقعتاً اور حقیقتاً وہ باغی تھے ہی نہیں۔ جب وہ باغی تھے ہی نہیں تو الفیۃ الباغیہ کے الفاظ کیسے چسپا کر سکتے ہیں آپ ان پہ؟ اس وقت اگر کوئی باغی تھے تو قاتلین عثمان، یہ وہ لوگ تھے جو تختہ پلٹنا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خون خرابہ کیا، یہ وہ لوگ تھے جو ناحق مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے خلیفہ مان چکے تھے، بعد میں انہوں نے بیعت توڑ دی۔ تو حقیقت میں اس وقت اگر باغیوں کے اوصاف کسی گروہ میں پائے جاتے تھے تو قاتلین عثمان کا گروہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں تھا۔ تو حقیقتاً آپ دیکھیں اس وقت قاتلین عثمان کے علاوہ دوسرا گروہ تھا ہی نہیں باغیوں کا۔ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کے وقت اس دھرتی پر باغی گروہ قاتلین عثمان کے علاوہ دوسرا تھا ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جب دوسرا کوئی گروہ تھا ہی نہیں پھر قاتلین عثمان کے علاوہ الفیۃ الباغیہ سے مراد دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کل 4 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قاتلین عثمان ہے۔ پہلی دلیل حدیث عمار کا دوسرا طریق جو مستدرک حاکم ہے جس میں خوارج کا لفظ ہے۔ دوسری دلیل حدیث عمار کا جو مضمون ہے اس سے تعلق رکھنے والی دیگر احادیث جو صحیح بخاری کی احادیث ہیں، وہ دیگر احادیث بھی بتاتی ہیں کہ اس سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ نہیں ہے بلکہ قاتلین عثمان ہے۔ تیسری دلیل صحابہ کرام کا فہم کہ اس وقت صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان میں سے کسی ایک نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو الفیۃ الباغیہ نہیں کہا۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کا چوتھا اور آخری حصہ کہ حدیث عمار میں جو یہ لفظ ہے الفیۃ الباغیہ، تو اس کی شرح کرتے ہوئے یا اس پر بات کرتے ہوئے ائمہ اور محدثین نے، متقدمین ائمہ محدثین نے
اس کا کیا مطلب لیا ہے، اس کی کیا شرح کی ہے؟ تو دیکھیں اگر محدثین کی ہم بات کریں، متقدمین کی، پرانے محدثین کی، تو پرانے محدثین میں اگر الفیۃ الباغیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی محدث نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں سب سے قدیم محدث کا جو نام ملتا ہے وہ امام دحیم ہیں، عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی، امام دحیم، جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں، امام عجلی رحمہ اللہ نے معرفت الثقات جلد 2 صفحہ 72 پر یہ نقل کیا ہے، ان کا ترجمہ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ثقہ تھے، اور لکھتے ہیں کہ کان یختلف الی بغداد، یہ بغداد جاتے تھے، سمعوا منہ، وہاں کے لوگوں نے ان سے سنا، فذکروا الفیۃ الباغیہ، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ کا، ہم اہل الشام، تو بغداد کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ باغی گروہ اہل شام ہیں۔ فقال، تو امام دحیم نے کہا کہ من قال ھذا، کہ جو یہ بات کہے کہ اہل شام فیۃ الباغیہ ہیں، فہو ابن الفاعلہ، وہ فاحشہ کی اولاد ہے، بہت سخت زبان استعمال کی۔ اور یہ عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم رحمہ اللہ، یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں، کتب ستہ میں ان کی روایات، ان کی احادیث ہیں، اور ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ شام کے حالات کے ماہر ہیں، تخصص ہے ان کا شام کے حالات، تو یہ شامی محدث ہیں، شام کے حالات میں مہارت رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے ظاہر سی بات ہے جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، ان کے سامنے کسی نے یہ بے تکی بات کر دی کہ اہل شام باغی گروہ ہیں، تو ان کے طرف سے سخت جواب آنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سخت لہجے میں کہا کہ من قال ھذا فهو ابن الفاعلہ، کہ جو یہ بات کہے، یعنی جو یہ کہے کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد اہل شام ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصحاب ہیں، تو وہ فاحشہ کی اولاد ہے۔ یہ بخاری مسلم کے ثقہ راوی اور ثقہ محدث امام دحیم رحمہ اللہ نے کہا، یہ ان کا موقف ہے۔ ان کے اس دور میں اس کے برخلاف کسی بھی ثقہ محدث سے نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد یہ اہل شام ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا کہ بغداد کے کچھ لوگوں نے، یہ مجہول اننون لوگوں کی بات ہے، کسی معروف شخص کا نام نہیں ہے۔ امام دحیم کے برعکس کسی بھی معروف شخص کا نام نہیں ملتا کہ جنہوں نے یہ کہا ہو اس وقت یا اس سے پہلے یہ کہا ہو کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد اہل شام ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 3 صفحہ 331 پر لکھا ہے کہ حسن بصری نے الفیۃ الباغیہ سے مراد اہل شام کو لیا ہے، لیکن حسن بصری سے یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم ثابت شدہ اقوال کی بات کریں تو امام دحیم رحمہ اللہ جو تیسری صدی ہجری میں فرما رہے ہیں کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد اہل شام نہیں ہے، جو ایسا کہتا ہو فاحشہ کی اولاد ہے، ان کے اس قول کے برخلاف کوئی دوسرا قول کسی معروف اہل علم سے نہیں ملتا۔ تو یہ متقدمین میں سے ایک حوالہ ہے تیسری صدی ہجری کے امام کا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور امام ہے امام محلب بن احمد رحمہ اللہ، یہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، ان کی وفات 435 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی یہ چوتھی اور 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، اور صحیح بخاری کی اسی حدیث یعنی حدیث عمار کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وقولہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار انما یصح ذلک فی الخوارج، کہتے ہیں کہ یہ بات خوارج پر ہی صادق آ سکتی ہے، الذین بعث الیہم علی عمارا، جن کی طرف علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمار کو بھیجا تھا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوارج کا وجود تو عمار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ہوا ہے، جنہوں نے علی رضی اللہ کے خلاف خروج کیا تھا، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کو خوارج کی طرف کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس سے پہلے خوارج کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، ان کے خلاف بغاوت کی، حتیٰ کہ ان کو شہید کیا۔ یہ تو سب سے بڑی خارجیت ہے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر ڈالا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف ان کو بھیجا تھا، اور یاد رہے کہ کوفہ کے بھی کچھ لوگ تھے جن کا کنیکشن تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3862، قیس کہتے ہیں کہ سمیت سعید ابن زید فی مسجد الکوفہ، کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے ان احدا ارفض للذی صنعتم بعثمان لکان، کہ اے کوفیو، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تم لوگوں نے جو کیا ہے اسے دیکھ کر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسک جائے تو اسے کھسک جانا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ ایک صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کو متہم کر رہے ہیں
کہ شہادت عثمان میں تمہارا ہاتھ ہے، تو عمار رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ بھیجا تھا کوفہ کی طرف، جو یہ کہہ رہے ہیں امام محلب، تو وہاں سے بھی ان خوارج کا رشتہ ہے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ امام محلب کہتے ہیں کہ انما یصیح ذلک فی الخوارج، کہ یہ جو الفیۃ الباغیہ والی بات ہے اور یہ جہنم کی طرف بلانے والی بات ہے، یہ بات صرف خوارج پر ہی صادق آ سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ يَصِيحُ فِي أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہ بات کسی ایک صحابی پر بھی آپ منطبق نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہے تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے محدث کا۔ اس دور تک بھی، یعنی چوتھی صدی ہجری تک بھی کسی بھی معروف اہل علم کا نام نہیں ملتا ہے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ یعنی چوتھی صدی ہجری تک صحیح سند کے ساتھ پوری دنیا کے ائمہ محدثین میں کوئی ایک حوالہ نہیں ملتا ہے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے، اور یہ جو حدیث عمار ہے اس کا مصداق ہے، یہ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرا حوالہ امام ابن بطال رحمہ اللہ کا، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے، ان کی وفات 449 ہجری میں ہے، اور انہوں نے ہی صحیح بخاری کی اپنی شرح میں جلد 2 صفحہ نمبر 98 پر امام محلب کی بات نقل کی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی اس سے پہلے کیا ہے۔ تو امام ابن بطال رحمہ اللہ جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی جب امام محلب کا قول نقل کیا تو کوئی رد نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اس سے متفق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور امام ہیں امام قوام السنہ الاصبہانی، جن کی وفات 535 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی جو شرح صحیح بخاری ہے اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 پر یہ کہتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ یعنی الخوارج الذین دعاهم إلى الجماعة، کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خوارج ہیں، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنے والے ہیں جن کو اجتماعیت کی طرف بلایا تھا۔ وَلَيْسَ يَصِيحُ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ بات صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی منطبق نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ امام قوام السنہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے اہل علم اور پرانے اہل علم یہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد خوارج ہے، اور صحابہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے۔ تو سچائی یہ ہے کہ متقدمین کی یہاں جو معروف اہل علم ہیں، معتبر اہل علم ہیں، ثقہ اہل علم ہیں، ان کے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد خوارج کی جماعت ہے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی شرح کرنے والے اور بھی کئی شارحین نے یہی بات کہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 1 صفحہ 542 پر لکھا ہے وَتَابَعُهُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ، کہ امام محلب نے جو شرح کی ہے صحیح بخاری کی شرح کرنے والے شارحین کی ایک جماعت نے انہی کی بات کی تائید کی ہے۔ یہ تو بہت بعد میں ہوا، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ الفیۃ الباغیہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد ہے، یہ بات کہنے والے بعد کے لوگ ہیں، متاخرین ہیں۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ جب متقدمین اہل علم اس بات پر متفق اللسان ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے، اس سے مراد خوارج ہیں، تو متاخرین اپنی بات کہتے رہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بلکہ متاخرین میں بھی سارے اہل علم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ الفیۃ الباغیہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے اصحاب مراد ہیں۔ چنانچہ میں متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ بھی یہ نہیں مانتے کہ الفیۃ الباغیہ سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ہیں۔ چنانچہ مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ 77 پر ان کے الفاظ لکھتے ہیں ثم ان عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ لیس نصا، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، لیس نصا، اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہے فی ان ھذا اللفظ لمعاویہ واصحابہ، کہ یہ الفاظ باغی گروہ کے الفاظ معاویہ ان کے ساتھیوں کے لیے، حدیث میں تو ایسا نہیں ہے۔ بل یمکن انہ ارید بہ تلک العصابہ التی حملت علیہ حتی قتلتہ، کہتے ہیں کہ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ٹولی، خاص کر وہ ٹولی، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہی میں جا کے گھس گئی ہو، خاص ٹولی، یہ وہی قتل عثمان کا گروہ کہ خاص ٹولی نے ان کو قتل کیا، وہی طائفۃ من العسکر، اور یہ لشکر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ومن رضی بقتل عمار، وہ اور جو عمار رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھے، کان حکم ہو حکم، اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ ومن المعلوم، اور کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے، بڑی اہم بات کریں، کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے انہ کان فی العسکر من لم یرض بقتل عمار، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایسے لوگ تھے جو عمار رضی اللہ عنہ کے قتل پہ راضی نہیں تھے، کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ان کے علاوہ دیگر لوگ۔
कहते हैं बल कुल्लुन नास, बल्कि तमाम लोग कानू मुनकिरीन लिक़त्ल अम्मार, यानी मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के गिरोह के तमाम लोग अम्मार रज़ी अल्लाह के कत्ल को नापसंद करने वाले लोग थे। हत्ता मुआविया व अम्र, यहाँ तक कि मुआविया और अम्र भी, यानी उस लश्कर के जो सरबराह हैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें से भी कोई अम्मार रज़ी अल्लाह के कत्ल का ख्वाहिशमंद नहीं था। तो फिर कौन हो सकते हैं? जाहिर सी बात है वो कातिलीन उस्मानी है। जिन लोगों को ये पसंद था कि वो खलीफे सोम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल कर दें, उनके लिए इस बात को पसंद करना कौन सी बड़ी बात हो सकती है कि वो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल कर दें। तो ये देखें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के अल्फाज हैं जो मुताख़िरीन में से हैं, ये भी ये बात नहीं मान रहे हैं कि अल्फ़ियतुल बाग़िया से मुराद मुआविया रज़ी अल्लाह का लश्कर हो सकता है, बल्कि कहते हैं कि कुल्लुन नासि कानू मुनकिरीन, उनके लश्कर के तमाम लोग अम्मार रज़ी अल्लाह के कत्ल को नापसंद करने वाले थे। तो जिन लोगों ने भी कत्ल किया उनसे मुआविया रज़ी अल्लाह का लश्कर राज़ी नहीं, ये हर हाल में कातिलीन उस्मानी है, कोई दूसरा नहीं। तो ये मुताख़िरीन में भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का हवाला है जो ये नहीं मानते कि अल्फ़ियतुल बाग़िया से मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह मुराद है। और अगर हम मुआसिरीन की बात करें, मौजूदा सदी यानी हमारा ज़माना, तो इसमें भी बहुत सारे अहले इल्म हैं जो ये बात नहीं मानते कि बागी गिरोह से मुराद मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह है। चुनांचे अल-अवासिम मिनल क़वासिम जो किताब है दिफ़ाए सहाबा पर, इस पर तालीक़ चढ़ाई है मुहिबुद्दीन अल-ख़तीब रहमहुल्लाह ने। इनकी वफ़ात 1969 में हुई है, 1969 ईस्वी में हुई है। ये इस किताब में अल-अवासिम मिनल क़वासिम सफ़ा नंबर 170 पर लिखते हैं, व कुल्लु मा वक़अ मिनल फ़ितन फ़इस्मुहु अला मूरिसी नारिहा लिअन्नहुम अस्सबबुल अव्वल फ़ीहा फ़हुमुल फ़ियतुल बाग़िया। कहते हैं जिन लोगों ने इस फितने की शुरुआत की है, आग भड़काई है, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह के कातिल, वहीं से फितना शुरू हुआ है। कहते हैं वही पहले बुनियादी सबब हैं हर तरह के फितने के। फ़हुमुल फ़ियतुल बाग़िया, और यही बागी गिरोह है। अल्लती क़ुतिला बिसबबिहा कुल्लु मक़तूलिन, उन्हीं की वजह से हर शहीद कत्ल किया गया जो शहीद हुआ फ़ी वक़अतै अल-जमल व सिफ़ीन, जो जमल या सिफ़ीन की लड़ाइयों में जो लोग भी शहीद हुए, सबके पीछे असल वजह इन्हीं लोगों की थी कि इन लोगों ने खलीफे वक्त के ख़िलाफ़ बगावत की। तो देखिए ये भी बागी गिरोह मुआविया रज़ी अल्लाह को नहीं मानने। इस तरह से मुआसिरीन में जमात अहले हदीस में एक बड़ी शख्सियत जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नत नसीब अता फ़रमाए, जन्नत में बुलंद मकामात नसीब अता फ़रमाए, आमीन। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह, इनकी किताब खिलाफत व मुल्कियत की शरह हैसियत बड़ी मारूफ़ किताब है। इस किताब में इन्होंने बड़ी ही उम्दा बहस की है और ये साबित किया है बहुत सारे दलाइल देकर कि बागी गिरोह से मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह मुराद नहीं है, बल्कि इससे अगर कोई मुराद हो सकता है तो कातिलीन उस्मान ही का गिरोह मुराद हो सकता है। तो ये चंद हवाले थे अहले इल्म के, और ये हमारे टॉपिक का आखिरी हिस्सा था कि मुतक़द्दिमीन अहले इल्म, मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन, वो तो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्फ़ियतुल बाग़िया से मुराद सहाबा नहीं हो सकते, ख़वारिज मुराद होंगे। बाद में मुताख़िरीन में इख्तलाफ हुआ, लेकिन मुताख़िरीन में भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इस बात के कायल हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह उनके साथियों को मुराद नहीं लिया सकता, वो नहीं हो सकते। और फिर आज के दौर में भी बहुत सारे अहले इल्म हैं जो इस बात को नहीं मानते। तो आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सही बुखारी की जो ये हदीस है कि अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो इस बागी गिरोह से कौन मुराद होगा, ये बात सही बुखारी में नहीं लिखी हुई है। अब जो लोग सिर्फ सही बुखारी का हवाला देकर ये साबित करना चाहते हैं कि इससे मुराद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं, वो बहुत बड़े मक्कार हैं, क्योंकि सही बुखारी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। और वो लोग से जब सवाल किया जाए तो इसके पीछे जो बुनियादें वो पेश करते हैं, उनके जवाबात मैं आपके सामने रख चुका हूँ। एक बुनियाद उनकी अकली घोड़े दौड़ाते हैं कि चूँकि मुखालिफ में मुआविया थे इसलिए वही होंगे, या दूसरी कुछ मरदूद रवायात पेश करते हैं, उन सब की हकीकत मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपके सामने 4 दलाइल से साबित किया है कि इससे मुराद मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह नहीं हो सकता, बल्कि कातिलीन उस्मान का गिरोह है। उसमें सबसे पहले मैंने हदीस अम्मार का दूसरा तरीक़ पेश किया मुस्तदरक हाकिम से। इसके अलावा मैंने हदीस अम्मार के मज़मून से मुतल्लिक़ दीगर अहादीस पेश की हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मैंने साहबे किराम के अक़वाल, उनका मौक़िफ़ पेश किया है। और चौथे नंबर पर मैंने वाक़याती दलील दी है कि उस वक्त अगर कोई बागी गिरोह था तो सिर्फ एक ही बागी गिरोह था, कातिलीन उस्मान का गिरोह। बाकी मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह बागी था ही नहीं, उनके अंदर बागी गिरोह के अवसाफ पाए ही नहीं जाते, इसलिए वो मुरादी नहीं हो सकते।
اس کے بعد ہم نے آخر میں اہل علم کے اقوال بھی دیکھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین.